अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो सब भाइयों को मुबारक हो कि मुफ्ती साहब का जवाब आ गया है। लेकिन 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 मुफ्ती साहब ने अपनी बातों से बता दिया है कि मुफ्ती साहब ता क़यामत नहीं बैठेंगे अली भाई के साथ। ये मेरी प्रेडिक्शन है कि अली भाई के सामने मुफ्ती साहब ता क़यामत तक नहीं बैठेंगे। कैसे, इसको मैं आपको भी बताता हूँ। देखें, सबसे पहले मुफ्ती साहब ने इंजीनियर साहब को चैलेंज किया कि भाई तू मेरे साथ 2 मिनट के लिए इसको बिठा दो, ये क्लिप बनाने के काबिल नहीं रहेगा। ढीठ आदमी, इतना ढीठ आदमी कि झूठ बोले चले जा रहे हैं। मैं दावे से कहता हूं उन्होंने अपने नाम का कलमा नहीं पढ़ा। एक दफा सामने बिठा दो, ये दोबारा क्लिप बनाने के काबिल इंशाअल्लाह नहीं रहेगा। मुफ्ती साहब ने इतनी बड़ी बातें अली भाई के बारे में की हुई हैं। अभी इस वीडियो में जो अभी इन्होंने रिकॉर्ड कराई उसके बीच भी उनकी लैंग्वेज से पता चल रहा है। और इसके अलावा जो मुफ्ती साहब है वो कहते हैं मेरी बचपन की ख्वाहिश है। तो अब अली भाई ने इनकी ख्वाहिश पहले इनको कहा, एक शर्त तय की। अभी इन्होंने अपनी वीडियो में कहा है ना कि जनाब ये मैं अपनी आवाम को सबको ये बता रहा हूँ जिनको नहीं पता, भोली भाली आवाम को, कि ये पास्ट क्या है हमारा, कहाँ से बात शुरू हुई है, मनाजरे कहाँ से शुरू हुए हैं। तो ये मुफ्ती साहब ने जो बताया है वो पूरा नहीं बताया। इंजीनियर साहब ने इनके जो दावत थी ना, इनके जो मुनाजरे का चैलेंज था उसको एक्सेप्ट किया था। अली भाई ने कहा था, देखें एक बंदा मिलना चाहता है, एक बंदा कहता है मेरे सामने बिठा दो, ये क्लिप बनाने के काबिल नहीं रहेगा। ये भी कहा था कि ये 2 मिनट भी हमारे आगे टिक नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस तरह की जब बातें आप इतने बड़े दावे कर दें, सामने बिठा दो, ये दोबारा क्लिप बनाने के काबिल इंशाअल्लाह नहीं रहेगा। और ये जहर का प्याला पी लेगा, बता दूं। हजरत मुआविया के मसले में भी सामने बैठने के लिए तैयार नहीं है। ये पी लेगा जहर का प्याला, ये नहीं बैठेगा सामने। ये सिर्फ बंद कमरे में बैठकर लंबी फेंकने वाले लोग हैं ये। तो एक बंदा कहता है कि यार मैं ठीक है आपके साथ बैठने को तैयार हूँ, लेकिन कुछ मैनर्स होते हैं, बैठने का कोई तहजीब होती है, कोई सलीका होता है। मुझे पता है कि आपको सलीका नहीं है, लेकिन फिर भी एक सलीके से, एक दायरे के, मतलब हम देखें 2 बड़ी पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की, तो दोनों, एक के 3 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर आए, एक के 2 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर आए, टोटल बना के 5 मिलियन सब्सक्राइबर, जो कि 50 लाख से ज़्यादा लोग बन जाते हैं। ठीक हो गया। तो इतनी बड़ी कम्युनिटी को होल्ड करने वाले, इतनी बड़ी कम्युनिटी जो जिनकी सब्सक्राइबर्स हों, जो जिनके फॉलोअर्स हों, तो वो लोग, आप मुझे बताएं कि क्या इतना बदतमीज़ी से जाके मिलेंगे आपस में? लेकिन जब आप मिलने जा रहे हो तो उसका कोई सलीका, कोई तरीका होता है। ये तो नहीं है कि मैं कहूँ, मैं अपने दोस्त को कहूँ या किसी दुश्मन को ही कहूँ कि भाई तुम बात करना चाहते थे मेरे से, तुम आ जाओ मेरे घर में, 100 बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम पहले आके दस्तक देना। वो आके डंडे मारने शुरू कर दे। ठीक है, मैनर्स है। मैं सोचूंगा कि यार अब ये डंडे मार रहा है बाहर, अगर मैं बाहर निकला तो ये मुझे भी मारेगा, तो इससे बेहतर है कि मैं बाहर ही नहीं निकलता। ठीक है ना। तो मैनर्स तो ये थी कि वो सुकून से आता, बेल देता, मुझे कहता भाई मैं आया हूँ, ठीक है आपने बुलाया है, मैं आ गया हूँ, चले आए, बैठते हैं, बात करते हैं। मैनर्स के साथ कोई तहजीब होती है, कोई सलीका होता है। अब आप आगे उधर चौक में खड़े हो जाएं और रोला डाल दें। मैं कह भी रहा हूँ कि इस तरीके से आएँ, आप सुकून से आएँ, बैल दीजिएगा। अक्सर ऐसे होता है कि रात को ना, मतलब हम जब किसी दोस्त को मिलना होता है ना, तो फैमिली से, भाइयों से या अपने वालिद साहब से छुप के मिलना होना, तो उसको कहते हैं यार सुकून से ही दरवाज़ा ना खड़काई, और जब तू आएगा ना तो दरवाज़ा ना नॉक करी, तूने ना बस आके हल्का सा ना मुझे मिस कॉल कर देनी है, मैसेज कर देना। वो आगे दरवाजे को ज़ोर मारना शुरू कर दे, मेरे अबू भी उठ जाए, मेरी फैमिली उठ जाए, हैं, तो मैं जाके मैं उससे मिलना चाहूँगा, मैं तो उसके खिलाफ गुस्सा ही करूँगा ना। ठीक है, या मैं उसे मिलना ही पसंद नहीं करूँगा। ठीक है, कि यार इसको मैनर्स भी नहीं है, मैंने इसको इतनी तहजीब से बताया, इसको अपनी मजबूरी बताई है। इनकी मजबूरी क्या है कि यार एक पूरा एक आप समझ लें कि मुल्क का हालात वाक़यात हैं, हमारे यहाँ पे मुनाजरे बैन हैं, मुनाजरे नहीं हो सकते। अब ये चुप-चुपीते होना था। अली भाई ने बाद में इसको एक्सप्लेन भी किया कि ये चुप-चुपीते होना था। जब ये सारा कुछ हो जाता उसके बाद हम वीडियो अपलोड कर देते तो किसी को कोई टेंशन नहीं थी होनी, क्योंकि लड़ाई झगड़ा कोई नहीं था होना, कोई मसला नहीं था होना, अल्लाह खैर करे। चुप-चुपीते सारा मामला हो जाना था और पुलिस को कानो खान खबर नहीं थी होनी। जब वीडियो अपलोड होनी थी उसके बाद वो कुछ एक्शन लेनी है, वो तो मौके पे है। ठीक है, मौके पे जो पकड़ा जाना था उस पर मसला हो सकता था, लेकिन बाद में अगर वीडियो अपलोड हो जाती तो इसकी कोई टेंशन नहीं थी होनी किसी को भी। तो ये एक मैनर की बात थी जो अली भाई ने इनसे मैनर्स इनको सिखाए थे कि इस तरीके से आना है, लेकिन ये आए थोड़ा सा गुंडों के तरीके से। वो एक अच्छी आदत नहीं, आके 48 घंटे का टाइम, चले मैं इसमें इनकी तवील इस बात में मानने को तैयार हूँ 48 घंटे के टाइम में, कि भाई 48 घंटे का आपने टाइम दिया, आप कराची से हैं, अब ज़्यादा देर बंदा सफ़र में नहीं रह सकता। चले ये आपने कहा मैं 2 दिन यहाँ पे हूँ, मैं 2 दिन में मुझे आप जवाब दे दें, लेकिन वो तरीका जब आपने स्टार्ट ही गलत ले लिया है, ठीक है, तो बाद की बातें तो गलत ख़राब होगी ना। यहाँ तो आप सुकून से आते, अकेडमी में आ जाते,
ملتے آ کے کہتے کہ بھائی میں نا آج آ گیا ہوں تو ابھی کرنی ہے بات تو ابھی ٹھیک ہے, ورنہ 48 گھنٹے میں ادھر ہی ہوں, آپ مجھے کسی بھی ٹائم دوبارہ بلا لیں تو ہم بات کر لیں گے, ٹھیک ہو گیا. یہ تھا ایک سیکنڈری مینرز کی بات ہوتی. خیر مفتی صاحب نے یہ سارا معاملہ نہیں کیا اور اپنی مینرز انہوں نے دکھائے کہ بھئی میں اصل میں واقعی مولوی ہوں. پھر اس کے بعد انجینئر صاحب نے کچھ الفاظ بولے جو کہ آج کل بہت زیادہ چل رہے ہیں کہ بھئی اگر ہم حضرت علی کے دور میں ہوتے تو ہم حضرت علی کے ساتھ مل کے حضرت میر معاویہ کے خلاف قتال کرتے, مطلب جنگ کرتے. ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں, ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے مولا علی کے حق میں, اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے. لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے, اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی. تو یہ الفاظ جو ہیں نا یہ امام ابو حنیفہ نے بھی فرمائے ہوئے ہیں, اسی طریقے سے اور بھی یہ مفتی اعظم جو تھے اشرف قادری صاحب جو ہیں مفتی اعظم پاکستان ہیں ان کو کہا جاتا, تو یہ بریلویوں کے بہت بڑے عالم ہیں, انہوں نے بھی یہ بات ایکسیپٹ کیا ہے. ایون یہ مفتی راشد محمود صاحب نے بھی اس بات کو مانا ہے. جو میرے دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ واللہ اگر کبھی اس زمانے کے اندر ہم موجود ہوتے یا میں محمد اشرف قادری موجود ہوتا تو میں تلوار اٹھا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے ساتھ میں لڑتا بھی, کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کا تقاضا. ٹھیک ہے, تو یہ بات تھی ہو رہی, ٹھیک ہے. اس کے اوپر مفتی صاحب نے کہا جی یہ گستاخ ہے, یہ اس طریقے سے گستاخ صحابہ ہے, اس نے یہ کیا, میں نے اس کے اوپر میں نے اس کو ملنے گیا تھا, میں بہت بڑا فاتح ہوں بھائی, میرا تو مثلا میں جیت گیا ہوں, میں گیا تھا ملنے, یہ بگوڑا ہو گیا. مطلب ایک بندہ جب کہہ دیتا ہے دوسرا بگوڑا تو اس کا مطلب کیا ہوا, میں جیت گیا ہوں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے جناب صاحب آگے سے نا پھر اس طرح کی باتیں کی, ٹھیک ہے. تو انجینئر صاحب نے آگے سے جواب دے دیا کہ ٹھیک ہے بھائی اب آن لائن ڈبیٹ کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں کسی بھی ٹائم, اینی ٹائم, ٹھیک ہے. آپ کر سکتے ہیں ڈبیٹ آپ کے چینل پہ یا میرے چینل پہ, جس بھی مرضی چینل پہ آپ آ کے میرے ساتھ ڈبیٹ کر سکتے ہیں. اچھا جی, اب یہاں پہ انہوں نے کہا تھا یہ علمی ڈبیٹ ہوگی, مناظرہ نہیں ہوگا. مفتی صاحب نے اپنی ویڈیو میں مناظرے کا نام تو لے ہی نہیں رہے انجینئر صاحب. علمی ڈبیٹ کہ مطلب میں 10 منٹ بات کروں گا اور میں تم سے بات نہیں کروں گا, میں بات کروں گا عوام سے. تم 10 منٹ بات کرنا, تم مجھ سے بات نہ کرنا, تم عوام سے بات کرنا. کٹھے بیٹھ کے ایک ہی بات کے اوپر دونوں اپنا موقف سامنے رکھیں گے. یہ ایک علمی ڈبیٹ جو ہونی تھی, علمی ڈسکشن ہونی تھی ان کے آپس میں, مناظرہ نہیں تھا ہونا. مناظرے میں تو پاکستان میں سینکڑوں مناظرے ہو چکے ہیں, آج تک کسی کا رزلٹ نہیں نکلا. اچھا, تو اب انہوں نے مفتی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ انجینئر صاحب نے یہ ساری شرطیں اب دوبارہ سے مطلب انہوں نے آن لائن کی ڈبیٹ کا کہا ہے, تو اب میں بھی اس میں نے بھی پہلے 2 ولاگ بنائے ہیں کہ مفتی صاحب تو جس بندے کی بچپن کی خواہش ہو وہ تو سر میں کہتا ہوں مجھے اب علی بھائی کا اگر مثال کے طور پہ ایک کال آ جائے نا اور میرے سامنے موبائل ہو تو میں اس کو 1 سیکنڈ بھی لیٹ نہیں کروں گا, میں فوراً اس کی کال کو پک کروں گا, ٹھیک ہو گیا. میں ویٹ نہیں کروں گا کیونکہ مجھے ان سے محبت ہے, صحیح ہے. میرا دل ہوتا ہے کہ یار میں ان سے بات کروں, ٹھیک ہے. تو اب اسی طریقے سے مفتی صاحب کی بچپن کی خواہش پوری ہو رہی ہو اور اس بندے کو وہ جس بندے کو چیلنج کر رہے ہیں کہ تم میرے سامنے ٹک نہیں پاؤ گے, یا میں جناب صاحب کتابوں کا بوڑا پڑھ کے لے گیا تھا, میں نے 2 مہینے کی محنت کی تھی, اگر میرے سامنے وہ صاحب بیٹھ جاتے, مطلب انجینئر محمد علی مرزا بیٹھ جاتے تو ٹک نہ پاتے. یہ آپ کے الفاظ ہیں اور آپ کہتے ہیں جی یہ کلپ بنانے کے قابل نہیں رہے گا. سامنے بٹھا دو, یہ دوبارہ کلپ بنانے کے قابل انشاءاللہ نہیں رہے گا. اگر آپ کی انجینئر کے ساتھ ایک میٹنگ کرا دوں, میں نے کہا موسٹ ویلکم, یہ تو ہماری بچپن کی خواہش ہے, تو ہم نے 2-3 مہینے اس کے لیے تیاری کی ہے, اور ایسی الحمدللہ خاندانی تیاری تھی کہ اگر محترم سامنے آتے تو انشاءاللہ وہ ٹک نہیں پاتے. میں بڑے دعوے نہیں کر رہا, اچھی بات نہیں ہوتی, لیکن وہ نہیں بیٹھ پاتے. تو ایسا نہیں تھا ہم ایسے ہی مجذوبوں کی طرح اٹھ کے پاگلوں کی طرح چلے گئے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب جب جواب آ گیا ہے, اب جب بات ہو گئی ہے, اب آپ نے لا کے نیا لچ ڈال دیا ہے, ٹھیک ہے. یہ اپنی شرطیں لگائیں کہ پہلے جی وہ جو میں نے جیلم کا سارا خرچہ کیا, جو بھی میں نے ٹائم ویسٹ کیا, اس کے اوپر انجینئر میرے سے معافی مانگے. یہ آپ نے پہلی شرط لگائی. تو میں آن لائن بھی بات چیت کرنے کے لیے آپ سے تیار ہوں, لیکن اصولی طور پر پہلی دفعہ جب میں جہلم گیا, جو میرا ٹائم ویسٹ کیا آپ نے اور میرا ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوا, میں آپ سے خرچہ نہیں مانگتا, میں آپ سے اپنا وہ ٹائم نہیں مانگتا, لیکن آپ کی اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے کہ آپ ایک معذرت نامہ ریکارڈ کروائیں. آپ نے بھی یہ کہا کہ میں آن لائن مناظرے کے لیے تیار ہوں. دوسری شرط آپ نے اس میں لگائی کہ جتنے بھی انجینئر صاحب نے چیلنجز کیے نا اس کے میں پہلے جواب دوں گا, ٹھیک ہے. پھر آپ نے کہہ دیا جی کہ جو مطلب یہ شرط ہے کہ آپ نے پہلے اس کا لگنا ہے, بعد میں اس عقیدوں کی بات کرنی. جبکہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ فروئی جو سے ہیں وہ بعد کی بات ہے, اصول پہ آنا ہے, پہلے اصولی بات کرنی ہے جو کہ ہمارا میجر ہے. اب دیکھیں نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہمارا عقیدہ ہے, ٹھیک ہے. تو
تو ہم جب کسی قادیانی سے، کسی کافر سے، کسی سے بھی جا کے بات کریں گے تو اس کے اوپر پہلے بات ہوگی، بعد میں بات ہوگی دوسرے مسائل کی، کیونکہ یہ مین ہے. اب وہ آپ جا کے قادیانیوں کے ساتھ میں رفع الدین کے اوپر بحث کرتا رہوں تو مجھے کوئی بینیفٹ ہی نہیں ہونا یار. مطلب کیا بینیفٹ ہو، اس نے اسلام قبول نہیں کرنا، ہم آپس میں لڑتے مرتے رہیں گے. اسی طریقے سے اب سب فرقوں والوں نے، بریلویوں نے بھی رفع الدین چھوڑا ہوا ہے، دیوبندیوں نے بھی رفع الدین چھوڑا ہوا ہے. اسی طریقے سے وہ آمین اونچی نہیں کہتے ہیں، اہل حدیث آمین اونچی کہتے ہیں، رفع الدین کرتے ہیں. اسی طریقے سے شیعہ جو ان سے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، رفع الدین کرتے ہیں. لیکن یہ سارے فروعی مسئلے ہیں، یہ اگر سپوز کوئی نہیں بھی کرتا تو ان کی پھر معافی ہو جائے گی، پھر ان کی بخشش موجود ہے. ٹھیک ہے. لیکن 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 جو عقیدے کا مسئلہ ہے، اگر کسی بندے کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو وہ مجھے بتائیں کہ وہ کیسے اللہ کے حضور پیش ہو کے ان چیزوں کو جواب دے سکے گا. مفتی صاحب اپنی جگہ پہ ان کے عقیدے ہیں، انجینئر صاحب کے اپنی جگہ پہ عقیدے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب ان دونوں کے قرآن و سنت کے ساتھ جو میچ کرتے ہیں وہ اب دیکھیں، ایک کے 3 ملین ہے، ایک کے 2 ملین ہے. ٹھیک ہے. اب اتنی بڑی کمیونٹی رکھنے والے لوگ جب آپس میں بات کریں گے، جو عقیدے ڈسکشن میں آئیں گے، تو پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا نا کون صحیح ہے کون غلط ہے، کس کی بات جو قرآن و حدیث کے ساتھ ہے اور کس کی بات مطلب قرآن و حدیث سے دور دور تک اس کا واسطہ ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جب یہ باتیں سامنے آئیں گی، پھر وہ جو 5 ملین لوگ ہیں، 3 ان کے 2 ان کے، وہ لوگ اس سے کتنا سبق سیکھیں گے. ان کو پتہ چلے گا کہ یار یہ اب اتنے بڑے بڑے علماء 2 آپس میں بیٹھے ہیں تو ایک اچھی ڈسکشن ہوئی ہے، اس کے پیچھے سے جو رزلٹ نکلا وہ یہ ہے کہ یہ اس کی بات صحیح ہے جو بھی ہے. میں درمیان میں اشارہ کر رہا ہوں، نہ ادھر کا کر رہا ہوں نہ ادھر کا کر رہا ہوں، درمیان کا اشارہ کر رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ انجینئر صاحب اگر سپوز مفتی طارق مسعود صاحب سے دلائل میں ہار جاتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے پاس کچھ ایسے دلائل جو ہیں جو ہمیں نہیں پتہ، جو انجینئر صاحب کو بھی نہیں پتہ، جو ایسے دریافت وہ کر لیتے ہیں اور وہ انجینئر صاحب کو ہرا دیتے ہیں اس مناظرے میں. بیسیکلی وہ ان کو نہیں ہرا رہے ہوگے، وہ تو قرآن و سنت کی جیت ہو رہی ہوگی نا ادھر سے. اگر مفتی صاحب اگر قرآن و حدیث سے اپنا دلائل صحیح طریقے سے دے رہے ہوں گے تو وہ اس کی جیت ہوگی. تو ہم کیا کریں گے، ہم ادھر سے مفتی صاحب کی طرف جائیں گے، ہم مفتی صاحب کو سپورٹ کریں گے. ہم مفتی صاحب کی اس بات میں جس میں انجینئر صاحب ہارے ہوں گے، جس بھی بات میں ہو، چاہے وہ فروعی مسئلہ ہو، چاہے عقیدے کا مسئلہ ہو، چاہے جیسا مرضی مسئلہ ہو، جس میں بھی مفتی صاحب انجینئر صاحب کو ہرا دیں گے تو اس میں ہم مفتی صاحب کا ساتھ دیں گے. جس میں انجینئر صاحب جیت جائیں گے اور مفتی صاحب ہار جائیں گے تو ہم انجینئر صاحب کا اس بات پہ ساتھ دیں گے، نہ کہ مفتی صاحب کا. عزت ہم دونوں کی کرتے ہیں الحمدللہ. استاد میرے دونوں ہی ہیں. میں نے آپ سمجھ لیں کہ ابھی تو 3-4 سال سے میں نے انجینئر صاحب کو سنا ہے نا، تو میں نے مفتی صاحب کو ان سے زیادہ سنا ہے. میں نے 2019 سے پہلے میں موسٹلی سنتا ہی مفتی طارق مسعود صاحب کو تھا. یہ میرے ایک ٹیچر تھے. ٹھیک ہے. لیکن جب مجھے قرآن و حدیث کی میری آنکھیں کھلی ہیں قرآن و حدیث کی وجہ سے، تو میں نے کہا یار یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو بریلوی ہو گئے، دیوبند ہو گئے، ان کے پاس دلائل بالکل ہی نہیں ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے پاس دلائل ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ زیادہ تر اپنے بزرگوں کی باتوں کو غور کرتے ہیں، اور یہ کیونکہ یہ تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی، تو جب وہ تقلید کر رہے ہیں تو پھر وہ انہی کی بات کو زیادہ پریورٹی دیتے ہیں. اچھا، مفتی صاحب سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مفتی صاحب علی بھائی نے آپ کی تمام شرطیں مانی ہوئی ہیں، آپ کے چینل پہ آنے کو تیار ہیں. میں یہ آپ سمجھ لیں کہ پوری شورٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں. آپ کے چینل پہ جو آپ نے کہا نا کہ میرے چینل پہ لائیو ہوگا، وہ آپ کے چینل پہ لائیو بیٹھنے کو تیار ہیں. آپ نے صرف اور صرف لنک بھیجنا ہے انجینئر صاحب کو. بس ٹائم آپ نے ڈیسائیڈ کر لینا ہے کہ بھئی میں اس دن اتنے بجے آپ کو لنک بھیجوں گا. آپ کا اور ان کے ایڈمن کا رابطہ ہے نا، یا آپ ویڈیو میں بتا دیں. ویسے تو آپ نہیں بنائیں گے، مجھے نہیں لگتا ویڈیو ایسی بنائیں گے، لیکن آپ ایڈمن کو کہہ دیں کہ وہ لنک جو ہے نا وہ ان کے ایڈمن کے پاس وہ فارورڈ کر دیں. ٹائم پہلے بتا دیں میں نے اتنے بجے فارورڈ کرنا ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ اگلا بندہ بزی ہو، جناب آپ لنک بھیج کے اور پھر جناب وہی والا فاتح جلم اور آپ کا پھر سے وہ گانا چلے حق کا ستارہ مسعود ہمارا. اس کے اوپر میری پوری ایک ویڈیو ہے، وہ یہ اس کا تھمبنیل ہے. لنک میں اس کا ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو آپ وہاں سے جا کر چیک کر سکتے ہیں. باقی مفتی صاحب کی تمام شرطیں علی بھائی نے مان لی ہیں. 1 گھنٹے کے اندر علی بھائی نے اس کا جواب دے دیا. جب ان سے بلال بھائی نے یہ بات پوچھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تراویح کے مسئلے پہ بھی بات کروں گا، تو علی بھائی نے کہا سب پہ بات ہوگی، لیکن عقیدے فرسٹ، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ وہ ڈسکس ہوگا، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جا کے یہ فروعی مسئلے جو ہے نا آپ کے ڈسکشن ہوگی. یار مطلب سارا کچھ آپ کی مرضی کا ہو رہا ہے، آپ کی خواہش کے مطابق ہو رہا ہے. آپ نے 2 منٹ میں چھٹی کرانی انجینئر صاحب کی. آپ نے مطلب آپ کے سامنے انجینئر 2 منٹ ٹک نہیں پائے گا، لیکن کم از کم اب شرطیں تو نہ لگائیں. یہ جو فضول قسم کی شرطیں لگا رہے ہیں کہ وہ معافی مانگیں آپ سے اس چیزوں پہ کہ یہ میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں اگر انجینئر صاحب ان سے ویڈیو میں آ کے معافی مانگ لیں، اگر انجینئر صاحب کہہ دیں کہ پہلے میں وہ کرنے کو تیار ہوں، کہ مطلب میں جو یہ چیلنجز وغیرہ نا وہ بھی
ان کے پیلیٹ کرنے کو تیار ہوں، جیسے جو کہ مجھے پتہ کہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ فروئی مسئلے جو ان سے ہیں وہ بعد کی بات ہے. اصول یہی بنتا ہے کہ عقیدہ پہلے ڈسکس ہوگا، مین مسئلہ پہلے ڈسکس ہوگا، بعد کے جو مسئلے ہیں نا وہ بعد کی باتیں ہیں. تو انجینئر صاحب نے ان کی تمام شرطیں مانی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، آپ ہی میرے اب یہ الٹی پلٹی مطلب کہ بھئی تم میرے سامنے بیٹھو، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں تمہارا حال بے حال کر کے رکھ دوں گا، چیلنج کر دیا. وہ اگلا کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں بیٹھنے کو تیار ہوں. تو آگے سے آپ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں بیٹھنا، ایسے نہیں بیٹھنا، یہ گوٹ لگا کے بیٹھنا، ایسے بیٹھنا. تو پھر وہ کہتا ہے چلو میں ایسے بیٹھ جاؤں گا، میرے ہاتھ بھی بندھے ہوں گے، میرے پاؤں بھی بندھے ہوں گے. اچھا یہ تو پھر وہ بندہ سوچے گا یار یہ تو یہ بھی شرط مان گیا، پھر کوئی نئی شرط رکھ دے گا. تو اینڈ رزلٹ اس کا یہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک کہ مفتی صاحب نہیں بیٹھیں گے علی بھائی کے سامنے، کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے، تا قیامت نہیں بیٹھیں گے. اگر بلکہ میری دعا ہے کہ یہ پریڈکشن غلط ہو، لیکن ایسا نہیں ہوگا. بہت ریئر، بہت ہی زیادہ ریئر چانسز ہیں کہ اگر مفتی صاحب لوگوں کے دباؤ میں آ کے غصہ کھا کے بیٹھ ہی جائیں. اور اگر بیٹھ گئے تو میں اس بات کا بھی آپ کو ساتھ ہی بتا دیتا ہوں، اگر پاسبلٹی ہو گئی کسی طریقے سے بیٹھ گئے تو ان کی جو لینگویج ہے نا وہ آپ دیکھیں گے. یہ مناظرہ، یہ جو علمی ڈبیٹ ہونی تھی نا، یہ مناظرے سے بھی بدتر میں ڈسکشن جا سکتی ہے. کیونکہ وہ جب انسان کسی دوسرے کے غصہ کھانے کے بعد سامنے آ کے بیٹھتا ہے نا تو اس کا رویہ چینج ہو جاتا ہے. اور مفتی صاحب کی اسی ویڈیو میں اگر آپ کوئی بندہ نیوٹرل ہو کے ویڈیو دیکھیں نا، نیوٹرل ہو کے، ٹھیک ہے، مفتی صاحب کے رویے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مفتی صاحب نہیں ملنا چاہ رہے اور غصے میں ہیں وہ. ٹھیک ہے، غصے میں بھی ہیں، کیوں؟ کیونکہ عوام کا پریشر ہے اور وہ ملنا بھی نہیں چاہ رہے. ٹھیک ہے، خیر یہ میری ازمپشن ہے، یہ میرا ایک آپ کہہ لیں کہ تجزیہ ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں. اس سے آپ اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں اور غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے. میں تو کہتا ہوں بلکہ غلط ثابت ہو، اللہ کرے غلط ثابت ہو، تاکہ یہ بیٹھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، ساری باتیں کھل کے سامنے آ جائیں. ٹھیک ہے، تو اللہ سے دعا ہے یار حق کی جیت ہو ہمیشہ. اگر یہ بیٹھ جائیں تو اللہ اس بندے کے حق میں فتح کرے جو سچا ہے، جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، اس کی فتح ہو. میں نہیں انجینئر صاحب کا ساتھ دیتا اس پوائنٹ میں، نہ میں مفتی صاحب کا ساتھ دیتا ہوں. میں قرآن و حدیث کے ساتھ ہوں. جو قرآن و حدیث کے مطابق ان دونوں میں فتح یاب ہو جائے، ٹھیک ہے، تو میں اس کے ساتھ ہوں. میری ہمدردی اس کے ساتھ ہے اور اس کی بات کو پریفر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور وہ اس مسئلے میں ہو سکتا ہے بہتر، لیکن ہو سکتا ہے دوسرے مسئلے میں وہ ڈاؤن ہو. کسی ایک مسئلے میں وہ جیت جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دینا ہے. دونوں ہی ماشاءاللہ قابل کہہ لیں کہ علم والی پرسنالٹی ہیں، قابل عزت ہیں ہمارے لیے. دونوں ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں، لیکن دلائل اور کہہ لیں کہ قرآن و حدیث، قرآن و سنت کے جو معاملات ہیں اس کے اندر جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بالکل کوئی حیثیت نہیں ہے. علم کی دنیا میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، خواہ وہ کوئی بندہ کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس لیے مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ اب آپ کی تمام شرطیں میرے بہاف پہ، میں ایک ناچیز سا بندہ یہ کہہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب آپ کی تمام شرطیں آلموسٹ قبول ہیں، سوائے اس کے کہ یہ جو آپ چیلنج والی بات کر رہے ہیں وہ بعد میں ہوگا. تراویح والا مسئلہ بعد میں ڈسکس ہوگا، رفع الدین والا مسئلہ بعد میں ڈسکس ہوگا. آپ کے چینل پہ لائیو چلے گا، ہاں آپ کے چینل پہ ہی لائیو چلے گا، وہیں پہ چلے گا. آپ نے صرف اپنے ایڈمن کو کہنا ہے، انجینئر صاحب کے ایڈمن کو بتا دے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہم آپ کو لنک بھیجیں گے. پہلے اگلے بندے سے بھی پوچھ لینا، مینرس تو یہی کہتے ہیں کہ اگلے بندے سے پوچھ لینا بھائی اتنے بجے کیا آپ فری ہوں گے، ہم لائیو کر لیتے ہیں. دیکھیں نا علی بھائی نے کہا میں جمعے کو لائیو آتا ہوں، میں جمعرات کو آج بھی آئے ہوئے تھے، آج ہی تو انہوں نے جواب دیا آپ کو ماشاءاللہ. اور 1 گھنٹے کے اندر، یہ بڑی بات ہے یار، 1 گھنٹے کے اندر انہوں نے آپ کو جواب دے دیا. ٹھیک ہے، اور جواب یہی ہے کہ بھائی پہلے عقیدے پہ بات ہوگی، پہلے اصولی مسئلے ڈسکس ہوں گے، بعد میں فروئی مسئلے ہوں گے. سوائے آپ کی اس بات کے باقی ساری شرطیں منظور ہیں. معافی والی وہ اب آپ نے شڈولی چھوڑی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انجینئر صاحب ایسی بات نہیں کریں گے، لیکن انجینئر صاحب ایسی بات کر بھی دیں، آپ سے کہہ بھی دیں کہ چلیں یار آپ آئے تھے اور سارا مسئلہ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے طریقہ بھی تو بہت غلط چوز کیا. میں اب کیسے انجینئر صاحب کو کہوں، کس منہ سے جا کے میں علی بھائی کے سامنے بات کروں کہ علی بھائی آپ ان سے ایک دفعہ معافی مانگ لیں؟ میں کیا اندھا ہوں؟ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ مفتی صاحب نے غلط کیا تھا. ٹھیک ہے،
تو میں علی بھائی کے سامنے جاؤں گا, وہ میری بےزتی کریں گے کہ یار تم سچ کے ساتھ ہو, تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ یار یہ جو انہوں نے آ کے یہ سارا کام کیا ہے یہ کوئی مینرز تھے؟ کوئی اس طریقے سے آتا ہے کسی کے گھر جب جانا ہو تو اس طریقے سے جاتا ہے؟ ٹھیک ہے, تو مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ اب اس طرح کی آپ نا مطلب شرطیں فضول قسم کی رکھیں, آپ ٹو دی پوائنٹ. اب کرنے کو کیا ہے یار, آپ ماشاء اللہ مفتی ہیں, آپ کے پاس علم حدیث ہے, علم قرآن ہے, تو آپ کو کس بات کی ٹینشن ہے؟ وہ لائیو آتا ہے بندہ, اس کے سامنے بیٹھے کوئی بندہ سوال پوچھ لیتا ہے, آپ بھی چلے جائیں, آپ بھی بیٹھ جائیں. یار مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس علم اس حساب سے نہیں ہے. پھر وہ بندہ جو فیس کر رہا ہے سب کو, وہ تگڑا ہوا, یا جو آپ ہیں اور آپ تگڑے ہوئے. مجھے تو وہ اس ون ون سچویشن میں وہ آپ نہیں بیٹھتے تب بھی وہ ون ون سچویشن میں, اگر آپ بیٹھ جاتے ہیں تو بھی ہمیں ون ون سچویشن میں نظر آ رہا ہے. لیکن ہم بات کی بات بعد میں کریں گے جب بیٹھیں گے, لیکن ابھی تو ون ون سچویشن میں نظر آ رہا ہے وہ بندہ. تو خیر آپ ایک دفعہ بیٹھ جائیں یار, آپ کی مہربانی ہے, اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے, اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ نیکی کی راہ پہ اور سچے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا